अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। मुल्क को शुभांशु के खलाई सफ़र पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से किया खिताब। नागर करनूल के गुरुकुल स्कूल में समीत ग़िज़ा खाने से 150 तलबा मुतासिर। आज सुबह खुसूसी दही वड़ा और सांबर खाने के बाद तलबा हुए बीमार। तेलंगाना के ज़िले कमारड्डी के सदाशिव नगर मंडल के गांव में 15 तलबा नदी में फंस गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको रेस्क्यू किया है। अमेरिका में बड़ा तैयारा हादसा टल गया। टेक ऑफ के वक्त तैयारे के लैंडिंग गियर में लगी आग। 179 मुसाफिर थे तैयारे में सवार। गजा में 24 घंटों के दौरान 5 फ़लस्तीनी भूख से शहीद। हमास के हमले में इजरायली फौजी हलाक, 3 इजरायली फौजी हलाक और 10 जख्मी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया। मन की बात का ये 124वां एडिशन है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दरमियान हाल ही में मालदीव के दौरे से वापस आने के बाद वज़ीर आज़म मोदी का यह पहला खिताब है, जिस पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के शुरुआत शुभांशु शुक्ला के जिक्र से की और उनका कहना था कि शुभांशु जैसे ही खला से वापस आए, पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे मुल्क को खुशी और फ़ख्र का एहसास होने लगा। अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 की कामयाब लैंडिंग के बाद से साइंस और खला के हवाले से मुल्क में एक नया माहौल पैदा हुआ और बच्चों में इस बारे में तजस्सुस पैदा हुआ। अब छोटे बच्चे भी कहते हैं कि हम भी खला में जाएंगे। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज भी पेश किया है। साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे प्यारे साबिक़ सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अक़ीदत। उन्हें एक मुतासिर कुन दूरंदेश, एक शानदार साइंसदान, एक रहनुमा और एक अजीम मुहिब्ब वतन के तौर पर याद किया जाता है। मुल्क के तयीन की लगन, मिसालियत के ख्याल हिंदुस्तान के नौजवानों को एक तरक्की याफ्ता और मजबूत हिंदुस्तान की तामीर में ताउन देने की तरगीब देते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स के तमाम जवानों को उनकी यौम तासीस के मौके पर भी मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तमाम जवानों को CRPF के यौम तासीस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। इस फोर्स ने हमारे हिफाजती निज़ाम में ख़ास तौर पर दाखिली सलामती से मुतालिक चैलेंजेस में अहम रोल अदा किया है। CRPF के जवानों ने मुश्किल हालात में भी अपने फ़र्ज़, हिम्मत और पुख्ता आज़्म के साथ अपनी पहचान बनाई। इंसानी चैलेंजेस पर काबू पाने में उनका ताउन भी काबिल कदर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अजीम चोला हुक्मरान राजेंद्र चोला अव्वल की यौम पैदाइश के जश्न की तकरीबात में शरीक होंगे, जिसका अहतमाम आज तमिलनाडु के मंदिर में एक फेस्टिवल में के दौरान किया जा रहा है। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के अजीम हुक्मरानों में से एक राजेंद्र चोला अव्वल के एजाज़ में एक यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। वज़ारत सक़ाफ़त फेस्टिवल के तहत अजीम चोला हुक्मरान राजेंद्र चोला अव्वल के एजाज़ में एक तकरीब का अहतमाम किया जा रहा है। ये फेस्टिवल 23 जुलाई को शुरू हुआ था और आज अख्तिताम पजीर हो रहा है और इस फेस्टिवल के अख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी शिरकत कर रहे हैं।
مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے راجستھان کے جھالاوار اسکول کی چھت گرنے کے واقعے پر رد عمل دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ قصورواروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ہمیں ایسے تمام اسکولز اور سرکاری عمارتوں کا جائزہ لینا چاہیے اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ان کا آڈٹ کرنا چاہیے۔ دوشیوں پہ کیا کاروائی ہونی چاہیے اس میں؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ وشے دوشیوں پہ کارروائی کرنے کا نہیں ہے۔ سرکار کا کام ہے جانچ ہونے کے بعد میں نشچت روپ سے جو کوئی لوگ ہوں گے ان کے پرتی ان کے ورد کارروائی ہوگی، لیکن یہ وشے ہے کہ ہم ایسے سارے ودیالیوں کا، ایسے سارے ساروجنک بھونوں کا ایک بار آکلن کریں، ان پر وچار کریں، ان کا آڈٹ کریں تاکہ بھوشیہ میں ایسا کوئی حادثہ نہ ہو پائے۔ اور راجستھان سرکار نے مانیہ بھجن لال جی کے نیترتو میں پردیش کے سارے سرکاری ودیالیوں کا اس طرح کا آڈٹ کرنے تلنگانہ کے ضلع منچریال کے رام کرشنا پور ٹاؤن میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جہاں بیٹی کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے شوہر کو دیا گیا جہیز واپس دینے تک آخری رسومات انجام نہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے وہ لاش کو ایمبولینس میں ہی رکھا ہوا ہے اور احتجاج کر رہے ہیں۔ سال 2021 میں لوانیہ نامی خاتون کی شادی سنگارینی کمپنی کے ملازم سریش سے ہوئی تھی، مگر شادی کے کچھ عرصے بعد دونوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے اور جس کے بعد لوانیہ میکے چلے گئی۔ 16 جولائی کو اپنے والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی کہ ایک حادثے میں والد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ لوانیہ زخمی ہو کر ہاسپٹل میں داخل کی گئی، جہاں وہ جمعرات کی شب چل بسی تھی۔ جمعہ کی رات لوانیہ کا جسد خاکی یعنی لاش لے کر اس کے والدہ اور رشتہ دار شوہر کے گھر کے باہر پہنچے اور مطالبہ کیا کہ شادی کے وقت دیے گئے 50 لاکھ روپے نقد اور 30 تولے سونا واپس کیا جائے، بصورت دیگر وہ بیٹی کے آخری رسومات ادا نہیں کرنے دیں گے۔ گھر والوں نے لاش کو 2 دن تک ایمبولینس میں ہی رکھا اور احتجاج جاری رکھا۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر پولیس نے مداخلت کی، گھر والوں کو سمجھایا اور کئی گھنٹوں کی بات چیت کے بعد وہ آخری رسومات کی اجازت دینے پر راضی ہو گئے۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی کے سداشیو نگر منڈل کے امرالا بنڈا گاؤں میں 15 طلبہ ندی میں پھنس گئے۔ گزشتہ چند دنوں سے جاری بارش کی وجہ سے راجا گنڈا ندی میں آبی بہاؤ بڑھ گیا۔ 15 طلبہ ندی عبور کرتے ہوئے اسکول جا رہے تھے کہ اچانک ندی میں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہو گیا اور ندی ناقابل عبور ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس گاؤں والوں اور طلبہ کے والدین کی مدد سے انہیں ٹریکٹر کے ذریعے باہر نکالنے میں کامیاب رہی۔ ناگر کرنول کے ایک گروکل اسکول میں سمیت غذا کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں اسکول کے 150 طلبہ متاثر ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ فوڈ پوائزننگ کے اس واقعے کے تقریباً 100 متاثرین کو آج صبح ناگر کرنول کے ہاسپٹل میں علاج کے لیے داخل کرایا گیا ہے، جبکہ 50 متاثرین پہلے ہی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آج اتوار کی صبح خصوصی دہی وڑا اور سامبر کھانے کے بعد طلبہ بیمار پڑ گئے تھے، جس کے بعد انہیں پیٹ میں شدید درد کی شکایت ہونے لگی۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مشرقی علاقے میں ہفتے کی شب القسام بریگیڈز کے جانباز مجاہدین نے ایک منصوبہ بند اور حملے میں قابض اسرائیل کے 3 فوجیوں کو ہلاک اور متعدد کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے یہ کاری ضرب اس وقت لگائی جب صہیونی افواج کی ایک بختر بند گاڑی علاقے میں جارحانہ کارروائی میں مصروف تھی۔ مزاحمت کار ایک زیر زمین سرنگ سے برآمد ہوئے اور ایک اسرائیلی بختر بند گاڑی کے ساتھ بارودی مواد نصب کیا، جو فوری طور پر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔
اس دھماکے کے نتیجے میں 2 صہیونی فوجی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ تیسرا شدید زخمی ہو گیا۔ غزہ کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غازب صہیونی ریاست کی منظم بھوک مار نے یعنی کہ قحط عارضی طور پر جو پیدا شدہ قحط ہے اس کی وجہ سے 5 فلسطینی مزید شہید ہو چکے ہیں، جن میں 2 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ یہ شہادتیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جبکہ غزہ سال 2023 کے اکتوبر سے بدترین نسل کشی کا سامنا کر رہا ہے جو اب 22 ماہ سے جاری ہے۔ محکمہ صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھوک اور غذائی قلت کے باعث 5 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر سال 2023 سے اب تک بھوک اور شدید غذائی قلت کی وجہ سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 127 ہو گئی، جن میں 85 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ میں موجود قابض اسرائیل کے قیدیوں کے اہل خانہ نے ایک بار پھر بنجامن نتنیاہو کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایک جامع معاہدہ کرے تاکہ ان کے پیاروں کی واپسی ممکن ہو سکے۔ ان اہل خانہ نے صہیونی حکومت پر سخت الزام عائد کیا کہ وہ ان کے دکھ درد کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ قیدیوں کے اہل خانہ نے کہا کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ عسکری دباؤ کے ذریعے ہمارے پیارے یعنی کہ اغوا کردہ لوگ واپس لائے جائیں گے، مگر حقیقت میں اس کے برعکس ہوا۔ یہ پالیسی کئی قیدیوں کی موت کا سبب بنی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اور ہمارے بیٹے حقیقی خطرے میں۔ اہل خانہ نے جنگ کے تسلسل پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اس ناختم ہونے والی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے قیدی فوری واپس لائے جائیں اور اس اذیت کو فوری طور پر روکا جائے۔ سیکیورٹی کونسل کی بات کریں تو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور چین کے مندوبین کے درمیان سخت الزامات کا تبادلہ ہوا۔ امریکہ نے چین پر زور دیا کہ وہ یوکرین میں روسی جارحیت کو بڑھاوا دینا بند کر دے، جس پر چین کے مندوب نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، امریکہ دوسروں پر الزام ڈالنے اور جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے قائم مقام مندوب نے تمام ممالک بشمول چین سے کہا کہ وہ روس کو ایسی اشیاء کی فراہمی بند کر دے جو روس کی فوجی صنعتی کمپلیکس کو مضبوط بنا رہی ہے، اور چین کے ترجمان نے امریکی الزامات یکسر مسترد کر دیا اور واضح کیا کہ روس اور یوکرین تنازع میں چین فریق نہیں ہے اور چین نے ان دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کو بھی کبھی ہتھیار فراہم نہیں کیے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار بنانے پر دنیا کے مختلف ممالک سمیت اسرائیل میں بھی احتجاج کیا گیا اور سینکڑوں لوگوں نے تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے طرف مارچ کیا ہے اور حکومت سے غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے دیگر شہروں میں بھی احتجاج کیا گیا ہے اور ساتھ ہی بھوک کو ہتھیار بنانا جنگی جرم، غزہ اکیلا نہیں کے نعرے لگائے گئے، جبکہ حکومت سے غزہ اور امداد بحال کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ادھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر سینکڑوں لوگوں کی جانب سے غزہ میں نسل کشی کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ لندن میں بھی برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے باہر ہزاروں افراد جمع ہو گئے اور انہوں نے خالی برتن بجا کر غزہ میں غذائی قلت ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ نیدرلینڈ، ڈنمارک، لبنان، جرمنی، چلی، صومالیہ، یمن اور ایران میں بھی غزہ کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ پیرو میں مسافر بس کھائی میں گرنے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ پیرو کے علاقے میں پیش آیا جہاں ایک مسافر بس کھائی میں گرنے سے 18 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق بس میں 60 سے زائد مسافر سوار تھے اور بس دارالحکومت سے جا رہی تھی۔ تنگ اور پیچیدہ سڑک پر حادثے کا شکار ہو گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں جبکہ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا ہے۔ امریکن ایئر لائنز کے طیارے
AA3023 میں ہفتے کو بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ٹیک آف کرتے وقت لینڈنگ گیئر میں آگ لگ گئی اور وہاں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس کے فوری بعد طیارے میں سوار سبھی 173 مسافر اور عملے کے 6 لوگوں کو محفوظ باہر نکال لیا گیا۔ فائر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بوئنگ 373 طیارہ میامی کے لیے رن وے 34L سے اڑان بھر رہا تھا۔ فائر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ ان کی ٹیم کے ذریعے طیارے میں لگی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ افسروں کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ طیارے کے ٹائر میں آگ لگی تھی، جس کی وجہ سے جہاز کو رن وے پر ہی روکنا پڑا۔ ایئرپورٹ نے تصدیق کی ہے کہ سبھی مسافر اور عملہ پوری طرح محفوظ ہیں۔ حالانکہ جائے وقوع پر 5 لوگوں کی صحت کا جائزہ لیا گیا ہے، لیکن انہیں ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ گیٹ پر ایک شخص کو معمولی چوٹ لگنے کی وجہ سے میڈیکل کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ ملک کو شبھانشو کے خلائی سفر پر فخر ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام سے کیا خطاب۔ ناگر کرنول کے گروکل اسکول میں سمیت غذا کھانے سے 150 طلبہ متاثر۔ آج صبح خصوصی دہی وڑا اور سامبر کھانے کے بعد طلبہ ہوئے بیمار۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی کے سداشیو نگر منڈل میں 15 طلبہ ندی میں پھنس گئے۔ پولیس نے گاؤں والوں کی مدد سے ریسکیو کیا۔ امریکہ میں بڑا طیارہ حادثہ ٹل گیا۔ ٹیک آف کے وقت طیارے کے لینڈنگ گیئر میں لگی آگ، 189 مسافر تھے سوار، تمام محفوظ۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 5 فلسطینی بھوک سے شہید ہو گئے۔ حماس کے حملے میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ نیوز فرسٹ میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔